नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सारी बहनें खैरियत व आफ़ियत से हैं। अल्लाह ताला यूं ही आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम आयतुल कुर्सी का तर्जुमा सीखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इसे भी नमाज के बाद में सलाम फिरने के बाद पढ़ा जाता है और इसके बारे में हदीस आती है कि जो फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पाबंदी से पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। तो इंशाअल्लाह ताला जो बहनें नहीं पढ़ती तो वो अपने रूटीन में लेकर आएँ कि नमाज से फारिग होते ही आप ये नमाज के बाद की दुआएं पढ़ें और आयतुल कुर्सी भी पाबंदी से पढ़ें। इसका तर्जुमा हम सीखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा नहीं माबूद, इल्ला हुआ सिवाय उसके। हुआ कौन है यहाँ पे? अल्लाह, ठीक है, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये तो आपने बहुत आसानी से अब तक सीख गए होंगे। अल हय्यू, अब अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। अल्लाह कौन है? अल हय्यू, हय्यू जिंदा रहने वाला। हय्यू हयाती से उर्दू में हम ये करते हैं हयाती, बस आपको वर्ड याद रखने के लिए क्लू दे रही हूँ। हयाती यानी जिंदगी, तो हय्यू हमेशा जिंदा रहने वाला। अल क़य्यूम, इसके दो माने लिए जाते हैं। एक हमेशा कायम रहने वाला, यानी कि अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहने वाला है और हमेशा कायम रहने वाला है। और दूसरा इसका ये माना लिया जाता है कि वह कायम रखने वाला है। जो दुनिया सारी कायनात चल रही है इसको वो कायम रखने वाला अल्लाह ताला है। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन, यहाँ पे रुकते हैं हम। सिनतुन को देखें, लास्ट में गोल ता है, तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी ये ता मरबूता है इसका मतलब वो मुअन्नस का सीगा है, क्योंकि सिनतुन मुअन्नस है, इसलिए तख़ुज़ु में जो ता शुरू में लग रहा है वो भी मुअन्नस की वजह से लग रहा है। अदरवाइज वो वर्ड क्या है? अख़ज़ा है। तो तख़ुज़ुहु, ता आपको झटके के साथ पढ़ना है क्योंकि अलीफ पर साकिन है, सुकून है या जज़म है, तो उस वजह से ता ऐसे पढ़ेंगे आप, तख़ुज़ु नहीं पढ़ेंगे। तख़ुज़ुहु, यहाँ पे हु किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह की तरफ। तो ला तख़ुज़ुहु सिनतुन, सिनतुन क्या है? ऊँघ। तख़ुज़ुहु नहीं, ला तख़ुज़ुहु नहीं आती है उससे नींद, ऊँघ। वला नौम, वला और नहीं, नौम नींद। आपने फजर की अज़ा में ये अल्फाज सुने होंगे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात नमाज, खैर यानी बेहतर है, मिनन नौम नींद से, तो नौम नींद। लहू उसी का है, माँ जो, फिस समावाती आसमानों में, वमा और जो, फिल अर्दी जमीन में है। उसी का किसका है? अल्लाह ताला का, यानी कि अल्लाह ताला का ही है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अगली आयत है, मन कौन, ज़ल्लज़ी जो, यशफ़ऊ, यशफ़ऊ सिफारिश करे। यशफ़ऊ में शफ़ाअत, शीन फे आइन से आप शफ़ात करने वाले, शफ़ात करेंगे, ये हम रूटीन में बोलते हैं, वो क्या है? सिफारिश करना। तो यशफ़ऊ सिफारिश करे, इंदहु इंदा पास, हु उसके पास, किसके पास? अल्लाह ताला के पास। इल्ला बिइज़्नि, इल्ला मगर, बिइज़्नि, बिइज़्नि में 3 आपको वर्ड्स मिलेंगे, उसको अलग करें, बी अलग, इज़्नी एक लफ्ज है, ही ये तो अटैच्ड प्रोनाउन है। तो इज़्नी ही उसके इजाज़त से, बी यहाँ पे क्या मफ़हूम दे रहा है? से, बी इज़्नी ही उसकी इजाज़त से, यानी कि अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि कौन है जो सिफारिश करे उसके पास, मगर उसकी इजाज़त से। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी अल्लाह ताला के पास सिफारिश नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह उसे सिफारिश करने की इजाज़त ना दे दे।
یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات بھی حدیثوں سے واضح ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن اس کے لیے پہلے وہ اللہ سے اجازت مانگیں گے، اور جس کے حق میں وہ سفارش کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ دے گا کہ ہاں آپ اس کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے سفارش کرنے کے لیے اجازت ملے گی، اور جس کے لیے وہ سفارش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ سے اجازت ملے گی، اور پھر کتنا وہ سفارش کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا. یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ کوئی انسان گناہگار تھا تو اسے جہنم کا وہ مستحق ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. لیکن آپ اس کے لیے کیا سفارش کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس کے لیے جنت الفردوس مانگیں گے یا جنت کے اعلیٰ درجات مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ اس کی مرضی ہے. تو آپ سفارش کر سکتے ہیں، لیکن کتنی دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا. ہو سکتا ہے کسی بندے کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ 10 دن کے لیے جہنم جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں یہ سفارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 10 دن اس کے کم کر کے 5 دن کر دے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا. تو سفارش کا مطلب بھی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سفارش کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان عمر بھر گناہ کر کے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کر کے جنت میں یا جنت کے اعلیٰ مقامات میں، اعلیٰ درجات میں اس کو پہنچا دیں گے. تو اس دن طے ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کس کے حق میں کتنی سفارش کر سکتے ہیں. تو بندے کو اپنے ہی اعمال لے کر جانا ہے آخرت کے دن. سفارش کا مطلب کیا ہے کہ جیسے گویا یوں سمجھے کہ ایک ٹیچر کریکشن کر رہی ہے پیپر، تو جیسے گریس مارکس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بچے کو 35 مارکس چاہیے پاس ہونے کے لیے، لیکن اب اس نے اسکور کیے ہیں 30 مارکس، تو اب ٹیچر نے ادھر ادھر ایڈجسٹ کر کے اس کو 5 مارکس دے دیے تو وہ بچہ پاس ہو گیا. اب یہ نہیں کہ 0 لے کر آئے بچہ، 5 مارکس لے یا پیپر خالی دے وہ، تو اب ٹیچر اس کو 35 مارکس کی کوشش نہیں کر سکتی. یا ایک بچہ ہے جس کو یہ گریڈ آنے کے لیے بس 2 یا 3 مارکس کی ضرورت ہے، تو اب ٹیچر کوشش کر کے ادھر ادھر ایڈجسٹ کر کے اس کو اور 3 مارکس ایڈ کر کے یہ گریڈ دے سکتی ہیں. اب یہ نہیں کہ اس کا تو پرفارمنس ہے کہ وہ B گریڈ پہ ہے یا بالکل ہی فیل ہو گیا ہے، اب ٹیچر اس کو یہ گریڈ تک لے کر نہیں جا سکتی. تو ایسے ہی سفارش کا بھی مطلب یہی ہے کہ بندے کے اپنے اعمال جہاں پہ وہ جتنا پھنسا ہوگا اس میں تھوڑا اس کے یا تو پنشمنٹ تھوڑی کم کی جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نیک تھا لیکن وہ پہلے درجے میں، جنت کے پہلے درجے میں انٹر ہو رہا ہے، تو ابھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کرے گا یا اللہ سے خواہش کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے حق میں سفارش کو قبول فرما لے. تو اب سفارش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے درجے سے دوسرے درجے کو وہ پہنچ جائے. تو سفارش کا مطلب بھی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اصل بندے کو آخرت کے اس کے معاملات اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوں گے، سفارش بس اس کی حالت میں تھوڑی تبدیلی کر سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہتے ہیں، ایک حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، بس میں تھوڑا مفہوم بتا دیتی ہوں. آپ فرماتے ہیں، اے فاطمہ تم آخرت میں میرے بھروسے نہ آنا، تم اپنے آخرت کی فکر کرو اور اپنے لیے تم نیک اعمال کرتے رہو، اپنے لیے نیکیوں کو جمع کرو. آیت کنٹینیو کرتے ہیں. یعلم ما بینا، یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا جو، ما بین ایدیہم، ما جو بین ایدیہم کہتے ہیں سامنے، ایدی ما بین ایدیہم کس کے سامنے؟ جو وہاں پر لوگ جمع ہوں گے ان کے، وما خلفہم اور ان کے پیچھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق کے آگے اور پیچھے اور اس کے ماضی اور مستقبل ہر چیز سے باخبر ہے. ولا یحیطون اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے ہیں، بشیء کسی چیز کو، من علم ہی اللہ کے علم میں سے،
یعنی کہ جو کچھ اللہ اپنے علم میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کے اس علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اور اپنے لیے اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر وہ جتنا چاہے اور جس کو چاہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف علم اپنی مرضی سے دیتا ہے، وہ علم دینے کے لیے کس کو کون سا علم کتنا دے یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آتے ہیں ہم، وسیع کرسی ہو، اور گھیر لی ہے اس کی کرسی نے، یعنی اللہ کی کرسی نے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی، عرش کی بات چھوڑ دیں آپ، کرسی کے مقابلے میں یہ ساری کائنات، جتنے بھی گیلیکسیز، جتنے بھی آپ نے یہ آج تک سائنس نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کچھ کیسے ہے، گویا کہ ریگستان میں پڑی ہوئی ایک رنگ، جیسے ہم فنگر رنگ کہتے ہیں، انگوٹھی جیسی گری ہوئی ہو ریگستان میں، اس کی مثال دی ہے۔ یعنی کہ ساری کائنات کیسی ہے، گویا کہ ایک رنگ ہے جو ریگستان میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ ریگستان کی جتنی سائز ہے، جو اس کی وسعت ہے، وہ گویا کہ کرسی ہے۔ ولا یعودہ، اور نہیں یعود تھکاتی ہو اس کو، کس کو، اللہ کو، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، حفظہما میں حفظ کو الگ کریں، ہما الگ کریں، حفظ یعنی حفاظت، ہما ان دونوں کی، جیسے ہم نے ہوا ہم سیکھا تھا، بیچ میں ایک بار ہم نے تھوڑا بات کی تھی کہ عربی میں دو لوگوں کے لیے یا دو چیزوں کے لیے ہما کا لفظ آتا ہے، ہوا سنگولر ہے، ہم پلورل ہے، ہما دو کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں کون ہیں، آسمانوں اور زمین، تو نہیں تھکاتی آسمانوں اور زمین کی حفاظت کسے، اللہ تعالیٰ کو۔ اب دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صرف کرسی کا سائز کیا ہے، اور اس کرسی کے سائز کے سامنے آسمان اور زمین کی کیا سائز ہے، کیا مناسبت ہے، اور دوسرا اس کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت میں آپ جسٹ ایک امیجنیشن میں، ایک تصور میں لے کر آئیں گے ساری کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پوری کائنات میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو موشن میں نہیں ہے، ایوری تھنگ از ان موشن، یعنی کہ ہر چیز ایک حرکت میں ہے۔ تو کتنے سیٹلائٹس ہیں جو ریولیوشن کر رہے ہیں، روٹیشن کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، آسمانوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، کہاں ہو رہی ہیں، اور زمین سے کہاں آیت آتی ہے فالق الحب والنوى، یعنی کہ بیج کو، دانے کو اور بیج کو پھاڑنے والا، یعنی کہ ایک سیڈ جو زمین میں جرمینیشن بھی ہو رہی ہے، جرمینیٹ بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے۔ تو ساری کائنات میں کتنے کام ہو رہے ہیں، کیا میٹیورز، کیا کامٹس، کون سا کہاں پہ کیا کر رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے پلانٹس ہیں، اور اس کے اپنے کتنے سیٹلائٹس ہیں، وہ بھی گھوم رہے ہیں اس کے طرف، اینڈ پرفیکٹ کیلکولیشن کے ساتھ۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور یہ سب کچھ کر کے بھی، یہ سب کچھ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ اور وہ کون، اللہ تعالیٰ کیا ہے، علی العظیم، علی اعلیٰ سے، بلند مرتبے، عظیم عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کیا ہے، کرسی کا مطلب وہی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی، کرسی کے بارے میں ڈسکرپشن ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بھی، اس کی صفات بھی بتائی گئی ہیں۔ تو اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت الفردوس کو لے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔